बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीकत ये है कि आज एक ऐसी शख्सियत जरगे के मेहमान हैं कि जिनसे मैं अपने आप को सवाल करने के भी काबिल महसूस नहीं करता और अपने आप को काबिल नहीं पाता। उनके इल्मी एक काविशों का ज़िक्र करने लग जाऊं तो शायद उसके लिए महीने दरकार है कि उनका अहाता हो सके। उनके ड्रामों का तज़किरा करने लग जाऊं और सिर्फ इनकी फ़हरिस्त बयान करने लग जाऊं तो उसके लिए शायद कई दिन चाहिए होंगे। उनकी नज़मों का ज़िक्र करने लग जाऊं तो शायद सबका अहाता करने के लिए हफ़्ते दरकार होंगे। उनके तालीमी ख़िदमात का ज़िक्र करने लग जाऊं तो उसके लिए भी पता नहीं कि कितना अरसा दरकार होगा और शायद मुझे सा कम इल्म आदमी महीनों और सालों में भी उनकी ख़िदमात का अहाता ना कर सके। लेकिन मेरे नज़दीक उनका सबसे बड़ा एज़ाज़ वो यही है कि इस वक्त इस मुल्क में इस मुल्क और इस कौम को बदनाम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त दुनिया में इस मुल्क के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का बाइस बनते हैं। और वो शख्सियत उन चंद शख्सियात में से एक हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बाइस बनते हैं। और एक और मुनफरिद एज़ाज़ उनका ये है कि इस वक्त जबकि इस मुल्क में नफ़रतों का दौर दौरा है, लोग नफ़रतों को बांटते हैं, तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी मोहब्बत की है, मोहब्बत को फैलाया है, मोहब्बत के गिर्द उनकी सोच और फ़िक्र घूमती रही और मोहब्बत ही के पैगंबर रहे। तो नाज़रीन, आप पहचान गए होंगे मेरे आज के जरगे के मेहमान जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। और सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आप उम्र के इस हिस्से में भी जवान हैं और अल्लाह करे कि आप जवान ही रहें। इतना सब कुछ किया आपने, कोई तशनगी आप महसूस करते हैं कि आप कहते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सका? तस्लीम भाई, असल में बात यह है कि आदमी ख्वाहिशें जो हैं उनको फैलाता जाए तो वो तो फैलती ही चली जाती हैं, लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली देखें कि एक नॉर्मल ज़िंदगी में जो आपको मिलती है तो उसमें कितनी एक चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके साथ आपका गुजारा हो सकता है, और अगर उस गुजारे से कुछ ज़्यादा हो तो फिर मेरे ख़्याल में कोई शिकवा शिकायत की कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश ज़ाती तौर पर नहीं रहती और मुझे है भी नहीं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर सोचता हूँ कि अल्लाह ताला हमें एक ज़िंदगी देता है, तारीख़ के किसी दौर में एक हिस्से में हम पैदा होते हैं और अपना वक्त निकाल के चले जाते हैं, तो उस वक्त में क्या आपने कोई क्वालिटेटिव चेंज पैदा करने में कोई रोल अदा किया या नहीं। तो वो चीज़ जो है वो कभी कभी मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है कि शायद हमें ज़ाती तो हमने बहुत नाम वाम कमा लिए, लेकिन अपने माशरे के लिए, अपने माशरे को ऊपर लाने के लिए और वो अखलाकियात, वो तहज़ीब, वो तारीख़ जिसका हम बहुत अपने बच्चों को यानी नारेबाजी से सिखाते हैं, तो उसका जो उससे जो दानिश कशीद होने वाली है वो भी शायद हम अपनी सोसाइटी तक अगर पहुंचा सकते तो बहुत बेहतर होता। ड्रामा ऐसा लिखा कि कोई और ना लिख सका, नज़म ऐसी लिखी कि कोई और नहीं लिख सका। इसी तरह इल्मी दुनिया में भी ऐसा काम किया कि कोई और ना कर सका। आप ख़ुद सबसे ज़्यादा प्राउड कौन से काम पे महसूस करते हैं? असल में ये सवाल मुझसे अक्सर किया जाता है और वाकई इसका जवाब बड़ा और सा है कि शोहरत, अवामी शोहरत जिसको कहते हैं, वो तो मुझे ड्रामे से मिली। ज़ाहिर है हर घर में मैं पहुंच गया। लेकिन मैं ख़ुद अगर देखूं तो शायद अगर मैं प्रायोरिटाइज़ करना चाहूं तो मैं अपनी शायरी ही को पहले नंबर पर रखूंगा, अगरचे उसके जो सामीन क़ारीन हैं वो ड्रामे के मुकाबले में बहुत थोड़े हैं। लेकिन एक तो यह है कि उनमें ज़्यादातर क्वालिटी वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो खैर को समझते भी हैं और खैर के आगे फ़रोग़ में भी ऐसा, बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे ख़्याल में मेरी शायरी जो है जी शायद वो ऐसा है कि मुझे लगता है कि शायद कुछ देर मेरे बाद ज़िंदा रह जाए। अच्छा, शायरी में एक तो ये कि चलो कंपटीशन ना हो, हमारे दौर की तरह इंसान कहत रिजाल के दौर में रह रहा हो तो वो हम जैसे अनपढ़ लोग भी अपने लिए कोई ना कोई जगह पैदा कर लेते हैं। मैदान में हो फैज़ जैसे लोग, फराज जैसे लोग और पता नहीं और कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उसमें अपने आप को मनवाना कोई आसान काम नहीं था। कैसे किया ये? बच्ची मैं समझता हूँ
ایک تو دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو فنون لطیفہ ہیں ان کا 80-90% حصہ جو ہے یہ گاڈ گیون ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتا ہے. آپ انگریزی میں آپ اس کو DNR اور جینیٹکس اور اس طرح کے نام دے لیں سائنس میں، لیکن میں اس بات پہ بلیو کرنے والوں میں سے ہوں کہ یہ چیزیں اس کی طرف سے عطا ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور ایلیمنٹ ہے، عطا تو اس کی طرف سے ہوتی ہیں مگر برکت جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے یا بہت کم کاموں کو نصیب ہوتی ہے. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ کی رحمت ہمیشہ سے بہت رہی ہے کہ رب کریم نے مجھے زندگی کے ہر دور میں جو میں نے کرنا چاہا، جو میں نے اچھی بات سوچی وہ میں کر بھی سکا، اور اس نے برکت بھی اپنی ڈالی ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس میں شاید آپ کے سوال کا جواب مضمر ہے کہ اتنے بڑے لوگوں میں اتنے بڑے کا ایک تو یہ کہ میں نے ان سے سیکھا بہت ہے. پہلی بات تو یہ ہے اور میں ان سب کا بڑا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر اردو کلاسکس کا، کیونکہ میں کلاسکس کا بہت عاشق ہوں. ان سے میں نے سیکھا. پھر اپنے جو میرے سینئر کنٹمپریری تھے ان سے میں نے تو جب آپ سیکھتے ہیں تو تاریخ کا وہی فارمولہ اپلائی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس لیے ہم سے زیادہ لائق ہوگا کہ اس نے زندگی کا وہ حصہ بھی دیکھا ہے جو ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک. تو شاید یہ ہے کہ 70 تک کی جو ہماری جنریشن تھیں اردو ادب میں اور اردو ڈرامے، انہوں نے ایک خاص انداز میں سفر کیا تھا. اس کے بعد اس سفر کے راستے میں کوئی میڈیم کی تبدیلی آئی، ٹیکنالوجی کی آئی، کچھ اور چیزیں آئیں، اس میں ہماری نسل جو ہے وہ نکلی. تو شاید قدرت نے ہمیں ایک دروازہ اور بھی نیا کھول دیا اپنی شکل کو متعین کرنے کے لیے. اچھا، فیض صاحب کے یا فراز صاحب کے جو خیالات تھے جو ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں، عملی زندگی میں بھی ان کے ہاں وہ چاپ نظر آتی ہے. ہم دیکھتے ہیں آپ کے ڈرامے میں ٹارگٹ جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، وہاں امجد اسلام امجد ظلم کو ٹارگٹ کر رہا ہے، استحصال کو ٹارگٹ کر رہا ہے. لیکن شاعری میں ہمیں رومانس زیادہ نظر آتا ہے، محبت موضوع نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں اس کی شاید بنیادی وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے آنکھیں تو ان کو بھی دو ہی دی ہوتی ہیں، لیکن ان کی ایک آنکھ اندر کی طرف کھلتی ہے اور ایک باہر کی طرف کھلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری آنکھ باہر کی طرف کھلنے والی ہے اس میں وہ استحصال اور وہ نظام اور ساری باتیں جو آپ نے بتائیں اس نے ان کو کور کیا، اور جو اندر کی طرف کھلنے والی ہے اس نے وہ جو محبت کے جو آپ کہہ لیجئے ایک سیرگاہ ہے اس کے منظر دکھائے مجھے. اچھا، میں نے ایک انٹروڈکشن میں ذکر نہیں کیا جو آپ کے اعزازات ہیں، جو ایوارڈز ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کی بھی میں اگر فہرست بیان کرنے لگ جاؤں تو اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے. بڑی محبت ہے بہت. اس میں کون سے ایوارڈ کو ریسنٹلی آپ کو ترکی کی حکومت نے اور طیب اردگان صاحب نے آپ کو اعزاز سے نوازا، اور جو پورے پاکستان کے لیے اعزاز ہے، تو کون سے ایوارڈ کو آپ اپنے لیے سب سے زیادہ فخر کا باعث سمجھتے ہیں؟ کون سے اعزاز کو؟ دیکھیے ایوارڈ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں غالباً موازنہ کرنا نہیں چاہیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو بھی دینے والے کوئی ادارہ ہو یا جو بھی، انہوں نے اپنی ثوابدید کے مطابق، اپنے تاثر کے مطابق اپریشیٹ کرنے کی کوشش کی. تو غالباً ان کی اس بہت خوبصورت جو جذبہ ہے اس کی شاید اس میں کچھ نفی ہو کہ ہم. لیکن ایک بات میں عرض کروں کہ جو ایوارڈ مجھے عام لوگوں سے ملا ہے پاکستان کے پچھلے 50 سال میں، وہ شاید کوئی بھی دنیا کا ایوارڈ جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب ایک ان نون آدمی جس نے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ آپ کو ملتا ہے اور آپ کے بارے میں اس طرح سے باتیں کرتا ہے جیسے آپ پتہ نہیں ان کے کتنے پرانے دوست. ابھی میں انگلینڈ میں تھا، آپ یقین کریں، ایک ہوٹل میں وہ جو اس کو آپ کہنا چاہیے نا کک ٹائپ ہی ہوگا، ذرا سینئر کک ٹائپ تھا. اس نے مجھے ایک میری ایسی پوری نظم سنائی جو مجھے بھی یاد نہیں تھی. اب وہ جو فیلنگ ہوتی ہے کہ یار اچھا اگر میرا لکھا ہوا کسی بندے کے کام آ رہا ہے، اس کو سکون دے رہا ہے، اس کو سکھ دے رہا ہے، یا شاید تھوڑی سی روشنی دے رہا ہے، تو یہ اور جب وہ آپ کو آ کر تھینک یو کہتا ہے نا، اس سے بڑا مجھے. اچھا، نظم میں بھی تو آپ نے اور شاعری میں تو سب کی جذبات کی ترجمانی کی، لیکن جو آپ کا ڈرامہ تھا اس میں آپ نے ڈرائیور اور کنڈکٹر کے مسئلے کو بھی اجاگر کیا، اس میں آپ نے کسان اور ہاری کے مسئلے کو بھی اجاگر کیا، آپ نے پولیس والے کے مسئلے کو بھی اجاگر کیا. زندگی کے تمام طبقات اور بالخصوص پسے ہوئے طبقات کے مسئلے کو آپ نے اجاگر کیا، اور اسی لیے وہ سارے طبقات
آپ کو جواب میں محبت سے نواز رہے ہیں, عزت سے نواز رہے ہیں. آپ نے کیوں محروم کیا پاکستانیوں کو اپنے اس ڈرامے سے؟ دیکھیے آپ نے 3-4 طرح کے کرداروں کے نام لیے. اس میں ایک نیا کردار جو ہے تو وہ بہت پرانا, لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی 20 سے 1 سال پہلے میڈیا میں آیا, اس کا نام سیٹھ ہے. تو یعنی اس کا جو جنرک نیم ہے نا وہ سیٹھ ہے. اس میں آگے اونچے نیچے ہو سکتے ہیں. تو سیٹھ نے اس کلچر میں آ کر نا جی ہوا یہ کہ جو باتیں جیسے آپ نے فرمایا کہ میں پسے ہوئے طبقوں کے بارے میں لکھا میں نے, تو وہ چیز جو ہے ان کے نزدیک اتنی سیلیبل نہیں ہے, وہ کاؤنٹر پہ نہیں بکتی. سیٹھ کو چاہیے مال جو کاؤنٹر پہ بکے اور جلدی بک جائے شام سے پہلے نا. تو اس کے لیے پھر اس کو میرا نام تو شاید چاہیے بیچنے کے لیے, مگر میرا کام نہیں چاہیے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اور طرح کا کام جو ہے اس کی بجائے اگر میں وہی جو ہم کرتے ہیں آج کل عورتوں کے ساتھ جو ہم ڈراموں میں کرتے ہیں, یعنی یہی ہماری مائیں بہنیں بیویاں بچیاں اتنے مقدس پیارے رشتے ہیں, مگر ہم نے ان کو ایک تجارت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ان کو ریڈیکیول کرتے ہیں, ان کی انسلٹ کرتے ہیں, ان کی مظلومیت کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی مظلومیت میں کو غبارے بنا کے. تو یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح جو ہماری بنیادی اخلاقیات تھی جو ہمارے لوگوں کو ایک بہتر ہیومن بینگ بناتی تھی, یعنی سڑک پہ چلتے ہوئے 2 آدمی جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں وہ انسان کے ناطے سے, پاکستان کے ناطے سے, مسلمان ہونے کے ناطے سے, بہت سے ناطوں سے ایک دوسرے, تو ان میں وہ جو ایک باہمی رشتے ہوتے تھے, مجھے بہت تکلیف ہے کہ ان کو بہت تیزی سے اور بڑی شدت سے کاٹا گیا ہے. نہیں, سیٹھ کی سزا آپ نے مجھے کیوں دی؟ میں تو بہر صورت اس ڈرامے کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, لیکن پرابلم یہ میں اپنے آپ کو بھی سزا دے رہا ہوں. یہ کوئی اس سے شہرت سے اور اس طرح کی اور پیسے سے وڈرا ہونا کوئی بہت آسان کام نہیں ہوتا. جو امجد اسلام وڈیرے سے لڑا, جاگیردار سے لڑا, سرمایہ دار سے لڑا, حکمران سے لڑا, نظام سے لڑا, جبر سے لڑا, گھٹن سے لڑا, سیٹھ کے سامنے وہ کیوں شکست نہیں؟ شکست نہیں ہے. میں نے صرف میں نے تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا ہے. میں نے لکھنا تو نہیں چھوڑا نا, لکھ تو میں رہا ہوں. آپ کو پتا ہے میں کالم بھی لکھتا ہوں, میں پڑھاتا بھی ہوں یونیورسٹیوں میں اور بھی بہت سارے. تو میں نے لکھنا نہیں چھوڑا, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح کا ڈرامے کی شکل بن گئی ہے اس میں اگر میں چاہوں بھی, دیکھیں میں جب شعر میں لکھتا ہوں نا رحیم بھائی, تو میں نے لکھا, آپ نے پڑھ لیا, یہ میرا اور آپ کا بالکل ڈائریکٹ ایک کانٹیکٹ ہے. لیکن جب میں ڈرامہ لکھتا ہوں تو میرا ڈرامہ آپ تک پہنچنے سے پہلے کئی اور جگہوں سے ہو کر آپ تک پہنچتا ہے. اگر ان جگہوں کی میرے ساتھ آپ کہہ لیجئے کیمسٹری نہ ملے نا, تو پھر وہ چیز اس طرح سے آپ تک پہنچ نہیں سکتی. اور اگر وہاں ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ وہ بجائے آرٹ کو سرو کرنے کے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے روزگار کو سرو کریں, اور اس کے لیے پھر وہ ہر طرح کا کمپرومائز کرنے پر تیار ہو جائیں یا مجبور ہو جائیں یوں کہہ لیجیے, تو پھر میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں جب وہ آپ تک پہنچے گی تو اس کی شکل بہت مسخ ہو چکی ہوگی, وہ شکل ہوگی نہیں. تو میری بھی بڑی تکلیف ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے رستہ ملے کہ جو بات ترکی خود ڈرامے کے میدان میں بہت آگے ہے, بلکہ ان کے ڈرامے کو میرے خیال میں اس وقت اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ڈرامے کو باقی دنیا میں ڈب کر کے اور ٹرانسلیٹ کر کے وہ دیکھا جاتا ہے. آپ کا جو انہوں نے یہ اعتراف کیا آپ کی خدمات کا اور اس اعزاز سے نوازا, تو کیا وہ ڈرامے کی بنیاد پہ تھا یا شاعری کی بنیاد پہ تھا, اور کیا فیلنگز تھی آپ کی اس وقت؟ تھا تو یہ اوورآل جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اس میں میرا جو سارا کام ہے اس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں, اور اب مجھے نہیں پتہ کہ اس میں کتنا ویٹ انہوں نے کس چیز کو دیا ہے. لیکن جہاں تک دیکھیں, جیسے آپ نے کہا نا ترکی کے ڈرامے بلا شبہ ٹیکنالوجی وائز بھی ایکٹنگ وائز بڑے اچھے, لیکن میں آپ سے یعنی کسی قسم کا وہ نہیں چاہتا کہ موازنہ بھی اور وہ بھی, لیکن 1975 سے لے کر سن تقریباً 2000 تک پاکستان میں جو ڈرامہ بنا پی ٹی وی میں, میں پوری ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں کہ وہ بہت آؤٹ سٹینڈنگ کام ہوا ہے. ایسا کام جو ہے وہ بہت, اور شاید اگر مجھے اجازت دیں آپ کہنے کا, ایوریج اگر میں نکالوں وہ تو ظاہری بات ہے ترکی میں بھی شاید اس طرح کا کام وہ 100% تخلیق تھی. ترکی کا ڈرامہ اتنا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ 100% تخلیق نہیں ہے. پھر یہ ٹیکنالوجی اس وقت کہاں تھی جو وہ استعمال کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے نہ اس کا مکالمہ وہ ہے نہ اس کے باقی چیزیں وہ ہیں. تو آپ کے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ہمیں ایک بریک لینی پڑ رہی ہے. ناظرین, ایک مختصر سی بریک, اور ابھی امجد صاحب سے اور بھی بہت کچھ جاننا ہے, خصوصاً دور حاضر کے حوالے سے
ان سے رہنمائی بھی لینی ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں، اور آج کے جرگے کو رونق بخشی ہے جناب امجد اسلام امجد صاحب نے۔ امجد صاحب، پاکستان سے ادب ہجرت کیوں کر گیا؟ یعنی میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بے ادب کیوں ہو گئے؟ نہ سیاست میں ادب، نہ صحافت میں ادب، نہ معاشرت میں ادب، کیوں؟ دیکھیں، میں اصل میں تھوڑا سا ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بیماری کی جڑیں جو ہیں وہ بہت دور کہیں ڈھونڈنے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا خاص طور پر، جس میں 90-92% لوگ جو ہیں وہ سن آف دی سوائل ہیں، ہمارے بزرگ کہیں پیچھے 5-4 نسلیں پیچھے ہندو وغیرہ ہوں گے، تو اب ہمیں جو شعور اللہ نے عطا کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ نسلوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں، ٹریٹس جو ہیں وہ چلتے ہیں، کیری فارورڈ کرتے ہیں۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 13ویں-14ویں صدی سے جب سے مسلمانوں نے سوچنے کا عمل جو ہے ہمارا سست پڑنا شروع ہوا، تو قدرت نے وہی کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کیا اور وعدہ بھی، کہ اگر تم اپنے حصے کا کام نہیں کرو گے تو تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، جو کرے گا میں اس کو دے دوں گا۔ تو ہوا یہ کہ 16ویں صدی سے آنورڈز آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی طرف یہ گلیلیو کوپرنیکس وغیرہ جب آئیں، اس کے بعد وہ شفٹ ہو گئے علوم وہاں، اور انہوں نے ان علوم کی قدر بھی کی، ان کو پروموٹ کیا انہوں نے۔ دیکھیے ابھی میں ترکی میں تھا، مجھے پتہ چلا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے جب یہ ایجاد ہوا ہے تو ترکی میں اس کو قانوناً ممنوع بیان کر دیا گیا۔ اب اس سے دیکھیں دنیا پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے ایک نئی ایرا میں داخل ہو گئی، اور ہم لوگوں نے اپنے اوپر اس کو بند کر، تو یہ تاریخ میں بھی بہت سارے ہم نے غلط فیصلے ہم لوگوں سے ہوئے، جن کی وجہ سے ہمارے یہاں جو علامہ اقبال نے کہا نا، تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، ہم تقلید کی روش میں مبتلا ہوئی قوم ہے اس وقت بھی۔ تو اس تقلید میں یہ ہے کہ ہم نے جس کو کہتے ہیں نا، جس اسٹیٹس کو جس کو آج کل بولتے ہیں، یا جس میں آپ کی کمفرٹ زون جو ہو، آپ اس میں چلے جاتے ہیں بجائے ریئلٹی کو فیس کرنے کے، ریئلٹی کے ساتھ چلنے کے، نئے زمانے کے سوالوں کا جواب دینے کے۔ آپ اپنے کبھی اعتقادات کی اس میں چلے جاتے ہیں، کبھی روایات کی اس میں چلے جاتے ہیں، اور اسی میں اپنے ایک شامیانہ سا تان کر اپنی عمریں گزار کے نکل جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دھوپ میں آنے کا، شامیانے سے نکل کر اس دھوپ کو فیس کرتے ہیں۔ ہم میں سے لوگوں نے، بہت کم لوگوں نے دھوپ کو فیس کرنا سیکھا ہوا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں اس کو۔ اسی کی وجہ سے پھر ہمارے یہاں ریشو میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا قومی مزاج ہے اس میں وہ ساری چیزیں در آئی ہیں، جیسے جہالت پر فخر کرنا ہے، قوت برداشت ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ نام ہم لیتے ہیں کہ رب کریم ہمیں کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے مانگتے ہو دوسرے کے لیے کیوں نہیں مانگتے، اعلان اس کا کرتے ہیں، اس کے باوجود دوسرے کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہوتے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ ہی لوگوں کے، آپ کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو لوگ آتے ہیں نا، جن سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہوتے، اور نہ اس بندے کی بات سن رہے ہوتے ہیں جس سے آپ اس وقت بول رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا اگلا جواب جو ہے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایک پہلے سے ذہن ہر ایک نے بنایا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈائلاگ ہے نا، معاف کیجئے گا، وہ بھی مونولاگ ہے۔ ہم خود کلامی کرتے ہیں اور اس کا نام مکالمہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ہر آدمی آ کر اپنی اپنی تقریر کر کے چلا جاتا ہے، تو انٹریکٹ ہم کہا کرتے ہیں، میں آپ کی بات سنوں گا تو جواب دوں گا نا اس کا، لیکن میں تو اپنا اگلا سوچ رہا ہوں کہ میں نے اگلا حملہ کون سا کرنا ہے۔ تو یہ جو ہمارا اوورآل مزاج بنا ہے، اس میں ہماری تعلیم کی کمی، اب کہہ لیجئے ہماری وہ تہذیب جو ماں کے جس کو کہنا چاہیے گود سے شروع ہوتی تھی، پھر اس کا تعلق ہمارے اہل خانہ سے، ہماری پھوپھیوں، چچیوں، تایا، رشتہ داروں سے، پھر اس کے بعد محلے میں جب ہم بچے ہوتے نکلتے تھے وہاں سے، پھر اسکول میں، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں آج سے 70-80 سال پہلے تک کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو سبسٹانشیٹ کرتی تھی۔ اچھا، آپ جسے لوگ دلائل سن کے رائے قائم کرتے تھے، ہمارے دور میں ہم رائے قائم کر کے دلائل تلاش کرتے ہیں۔ ہاں یہ منحوس تبدیلی کیوں آئی؟ یہ بھی شاید اسی وجہ سے میں عرض کیا نا کہ جب ہم نے ہماری ان پٹس بدل گئیں۔ دیکھیں میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں، اس نسل میں سے ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ اگر میں محلے میں یا میری عمر کا کوئی بچہ کوئی انٹوورڈ حرکت کرے سڑک پر، تو کوئی بھی میرا محلے دار
جو میرے مجھ سے بڑا ہو وہ مجھے کان سے پکڑتا تھا، دو لگاتا تھا اور میرے گھر چھوڑ کے آتا تھا کہ یہ بچہ برا کام یا بری بات کر رہا تھا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، آج آپ اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے، لیکن آپ اپنے ہمسائے کے بچے کی طرف دیکھ نہیں سکتے، اس سے پہلے اس کا باپ پستول نکال لاتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو میرے بچے کو روکنے والے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں نا جی، یہ ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ضائع کی ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ بچے جب بڑے ہو رہے ہیں جن کو ہم نے اس طرح سے ٹرین کیا ہے، دیکھیں بچوں کی آزادی جو ہے بات کرنے کی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن پرانے وقتوں میں آزادی بہت کم تھی مگر تمیز ضرور سکھاتے تھے۔ اب آزادی بہت زیادہ ہو گئی اور تمیز ہم نہیں سکھاتے، تو وہ جو نہیں سکھاتے وہ پھر جس پلیٹ فارم پر بھی جاتے ہیں۔ تو میرا نیکسٹ سوال یہ تھا کہ ہم بیسک قوم بدتمیز کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ شاید اسی وجہ سے، ایک تو میں سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہم میں ناشکراپن بہت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ویسی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے تھیں، یہ جیسی باقی دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے، ہمیں ملا کیا ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں پر بحث کرتے رہتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی یا ہمارے خیال کے مطابق ہمیں ملنی چاہیے تھیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پچھلے رمضان میں میں ایک افطاری پہ تھا، تو وہ کوئی نودولتیہ ٹائپ تاجر بچے تھے، کوئی 40-45 عمر کی رینج کے، اچھے اچھے قیمتی کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، بہت بڑی کلب تھی، بہت ڈھیر سارے کھانے لگے ہوئے ہیں وہاں، اور وہ سب بچے جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ایک لطیفوں کی شکل میں باتیں کر رہے تھے، مذاق اڑانے کے بارے میں، مختلف چیزوں کا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بیٹا میری ایک بات سنو، اب ماشاءاللہ بڑے یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ جو تمہارے جیبوں میں کریڈٹ کارڈ ہیں، یہ جو سارے کھانے، یہ جن صوفوں پہ بیٹھی ہو، کس وقت جا کے ذرا اپنے والد صاحب یا اپنے دادا جی سے پوچھنا کہ جب یہ ملک بنا تھا تو ان کے پاس کیا تھا۔ تو مان لیا کہ آپ کو 10% ہی ملا ہے حصہ، مگر ملا تو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس بدتمیزی کی جس کا ذکر، ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یہ ناشکر گزاری بھی ہے کہ ہم لوگ حق کے لیے ضرور لڑیں، فائٹ کریں، پر جو ملا ہے یار خدا کے واسطے اس کا تو شکر کرو، اس کو تو لوگوں میں بانٹو۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو تنگ دلی ہے نا ہماری، یہ تنگ دلی کی گود میں سے یہ بدتمیزی جو ہے یہ پیدا ہوئی ہے۔ یہ بد تہذیبی کیوں بڑھ رہی ہے؟ مثلا اس وقت ہمیں دیکھیں لباس میں ہمیں وہ تہذیب اور شائستگی نظر نہیں آ رہی، خوراک کے لحاظ سے ہمارا ذوق خراب ہوتا جا رہا ہے، موسیقی کے لحاظ سے ایسی موسیقی تخلیق ہونے لگی کہ جس کو بس ایک بے ہنگم شور۔ تو یہ ہر حوالے سے ہمارے ہاں بد تہذیبی کا غلغلہ کیوں ہے؟ بات اس کا جواب بھی کم و بیش ہوئی ہے، لیکن ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں آپ سے۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ ماشاءاللہ مجھے پتہ ہے آپ خود تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہ جب معاشرے گرتے ہیں نا نیچے تو وہ ان کا ایک حصہ نہیں گرتا، یہ پوری کی پوری عمارت اپنی اپنی جگہ پہ گرتی ہے۔ تو اب اس پر بوجھ پڑا ہوا ہے میرے حساب سے 800 سال کا۔ ہم مسلمان جو معاشرے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم پر 800 سال کی ایک جہالت کہہ لیجئے، ایک علم سے دشمنی کہہ لیجئے، آپ اپنی اخلاقیات سے، اس کا اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے کم تھا، ہمارے زمانے میں آ کر آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو شخصی آزادی کی جس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم نے شخصی آزادی میں اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کیا کہ انہوں نے بیہیو کیسے کرنا ہے۔ تو آزادی جو ہے وہ امتحان بھی ہے، آزادی صرف رائٹ ہی نہیں ہے، یہ ایک امتحان بھی ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ میں باہر جاتا ہوں، بہت دنیا میں نے گھومی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کو جو خدا کو نہیں مانتے، ہمارے رسول کو نہیں مانتے، اور چیزیں نہیں مانتے، لیکن وہ انسان کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ ان میں سے، تو انسان کی وہ عزت کرتے ہیں، انسان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ میں ماشاء اللہ رہے کہ وہاں لوگ اپنے وقت کی بھی عزت کرتے ہیں اور آپ کے وقت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ جب میں آپ کے وقت کی عزت کروں گا نا تو میں گفتگو میں بھی کبھی آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گا۔ یہ ایک ایٹیٹیوڈ کی بات ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو ویٹ کتنا دیتا ہوں۔ تو ہم نے انسانوں کو وہ ویٹ دینا ختم کر دیا ہے یا کم کر دیا ہے جو اخلاقیات پر مبنی تھا۔ اب ہم نے روپے پر، دولت پر، طاقت پر، ان پر تو ویٹ دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں پہ ویٹ کم کر دیا ہے۔ اچھا دور ہو کسی قوم پہ یا برا دور ہو، لیکن ہر قوم میں ہر وقت میں بڑی شخصیات پیدا ہوتی رہی جس کو ہم بڑے لوگ کہتے ہیں۔ پاکستانی قوم مثلا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادب میں کوئی امجد اسلام امجد
فیض احمد فیض، فراز ہمیں نظر نہیں آتا آگے۔ علمی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی مولانا مودودی، کوئی سلیمان ندوی، کوئی اس طرح کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ سیاست میں ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی قائد اعظم اور کوئی اس طرح کے لوگ، لیاقت علی خان ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے فیلڈ میں آ جائے تو ہمیں کوئی ارشاد احمد حقانی، ہمیں کوئی اس طرح کے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ تو پاکستانی قوم بڑے لوگوں کی تخلیق کے حوالے سے بانجھ کیوں ہو گئی؟ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ان پٹس جن کی وجہ سے بڑے لوگ جو ہیں ان کی شخصیت کا ایک حصہ تعمیر ہوتا تھا، ایک حصہ تو ان کو ہوتا ہے نا جو ہوتا ہی دوسروں سے مختلف بڑا ہے، ایک حصہ ہے جو ہماری طرح کے ہوتا ہے، جو بھی بڑا آدمی ہو ہماری طرح ہی کپڑے پہنتا ہے، کھاتا پیتا اٹھتا سوتا، برا بھلا بھی کہتا ہوگا، ناراض بھی ہوتا ہوگا وغیرہ وغیرہ، جتنے بڑے لوگ ہیں یہ کرتے، لیکن ان کے ساتھ کچھ ان کی علیحدہ وہ جو بنیادی ہمارے اوصاف تھے نا ان میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ کمی آ رہی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور عرض کر دوں کہ تاریخ میں آپ دیکھیں تو تاریخ ہمیشہ ویوز میں چلتی ہے، یہ کبھی اسٹریٹ لائن میں نہیں چلتی۔ تو انسانی معاشرے بھی ویوز میں چلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم ایک ویو آتی ہے، بہت سارے اچھے لوگ جو ہیں ایک دم سامنے آ جاتے ہیں، کوئی فارمولہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے آئے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ پھر شاید ایک ڈاؤن ہل ایک آتا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت شاید ہم اس ڈاؤن ہل فیز میں ہیں کہ ہمارے پیچھے اوپر تو بڑے لوگ ہمیں ہر فیلڈ میں تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں، یہ نہیں آ رہے۔ لیکن میں ایک تو ویسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپٹیمسٹ ہوں، دوسرے یہ ہے کہ تاریخ مجھے یہ بتاتی ہے کہ اگر کل نہیں رہا تو آج بھی نہیں رہے گا۔ یہ چیزیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاؤن فال سدا رہے گا، یہ کم از کم میں یہ کہنے کہ اس کے تو امید کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، میں ہمیشہ ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ یہ جیسے ہوتی ہے نا جی اپنا میراتھن ریس ہوتی ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ بھاگتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کچھ شوقیہ بھاگتے ہیں، آخر میں ارینا میں 8-10 لوگ پہنچتے ہیں۔ تو ہسٹری جو ہے نا اصل میں ان 8-10 لوگوں سے ہی متعین ہوتی ہے۔ یہ باقی جو ہیں ان کو یعنی اس ایک ترکیب ہے اس میں کہا جاتا ہے آلسو رین، کہ یہ بھی بھاگے تھے۔ ٹھیک، تو اصل میں وہی 8-10 لوگ جو ہیں نا وہ چہرہ بنتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے فیض صاحب کی بات کی، احمد دیم قاسمی ان کے ساتھ تھے، منٹو صاحب ان کے ساتھ تھے، پھر غلام عباس ان کے ساتھ تھے، منیسر کاظمی ان کے ساتھ تھے، احسان دانش تھے، حفیظ جلندری تھے، تو یہ اور بے شمار لوگ ہیں۔ اچھا، لرننگ کی اور سیکھنے کی جو سہولتیں آج مجھے میسر ہیں، آپ کو اس وقت اس کا یعنی عشر عشیر بھی میسر نہیں تھا، مشقت بہت تھی، سہولتیں نہیں تھی، علم کے ذرائع محدود تھے۔ اس وقت یہ سب چیزیں بڑھ گئی ہیں، یعنی جس طرح آپ نے کہا کہ بھئی آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھیں کہ ان کی کیا حالت تھی، تو میں تو آج ان کی بنسبت بہت زیادہ بہتر ہوں۔ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، پوری دنیا کے علمی ذخیرے تک اب ایکسیس ہو گیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ میں ایک جو نقطہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ باہر کی دنیا ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے امجد اسلام امجد پیدا نہیں ہو رہا، ان جیسے لوگ فیض اور فراز پیدا نہیں ہو رہے، لیکن تعلیمی ادارے بڑھ گئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بڑھ گئے ہیں، کاروبار بڑھ گیا ہے۔ مغرب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ترقی کے ساتھ وہاں کے لوگوں میں انسانیت بھی آ گئی، انسانی اقدار بھی آ گئی، ڈسپلن بھی آ گیا۔ ہمارے ہاں اس کے ساتھ وہ چیزیں ریورس کیوں ہو رہی ہیں؟ نہیں، لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ سے اشارتاً عرض کیا کہ 400-500 سال تو ہم ایک ڈورمنسی میں پورا اسلام عالم اسلام رہا، یعنی 13ویں-14ویں صدی سے تقریب، اس کے بعد 150 سال کی یہ جو ہم کلونیل کنٹریز میں جن میں ہم بھی شامل ہیں، یہ جو ڈائریکٹ غلامی آئی نا، اس نے ہمارے اندر جس کو کہہ لیجیے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو ہمارے مدرسے کی تعلیم تھی، ہماری اسکول، اس سارے سسٹم کو انہوں نے بریک کر دیا، اور اس کی جگہ جو سسٹم دیا ہے وہ ہماری آدھی ضرورتیں تو پوری کرتا ہے، باقی کرتا نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو پتہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، تو مجھے بتایا گیا اور میں نے پڑھا کہ لارڈ میکالے نے غالباً 1832 کے لگ بھگ یہ ایک پرپوزل آئی ہاؤس آف کامنز میں کہ جو برٹش کالونیز ہیں ان میں وہی نظام تعلیم رائج کیا جائے جو انگلینڈ میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس پر وہ پروسیس ہوتا رہا اور 1850s میں آ کر آلموسٹ یہ بل پاس ہونے والا تھا کہ ہمارے یہاں جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ میوٹنی غدر کہتے ہیں، وہ ہو گئے۔ تو اس سے انہوں نے، یہ ہسٹری کا پارٹ ہے، انہوں نے وہ سارا ریورس کر لیا کہ انہوں نے کہا نہیں، ان کو فرسٹ گریڈ سٹیزن نہیں بنانا، ان کو اب 2 نمبر کے شہری جو ہیں وہ اب 2 نمبر کے شہریوں میں اس طرح کی
اولو العزمی کہہ لیجئے، اس طرح کی اچھی جو جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان اس اسکیم کا حصہ نہیں تھی، کیونکہ غلام بنانا تھا. غلام میں اگر سوجھ بوجھ بھی ہوگی، غلام اگر فور سائٹڈ بھی ہوگا، غلام میں اگر عزت نفس بھی ہوگی تو غلام تو نہیں رہے گا نا. تو وہ چونکہ غلام رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمارا مزاج ایسا بنایا. ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارے کریکلم جو ہے، آج دیکھ لیں، ان کو تو چھوڑیں، آج آپ اپنے کریکلم میں بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. تو اب یہ چیزیں ہیں، یہ ان بچوں کے آگے چل کے میرا بچہ، میرا پوتا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اب میں ماشاءاللہ میری 70 کتابیں ہو گئی. میرا سمدھی ہے انور مسعود، 20 کتابیں ماشاءاللہ اس کی ہوگی. ہم دونوں سمدھی ہیں. ہمارے بچے جو ہیں آگے، بچوں کے بچے، اب دیکھیں کہ ان کو اردو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. یہ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے بھی، ہم سب کے لیے. لیکن ہم نے ان کو ایک ایسے سسٹم میں ڈال دیا ہے کہ وہ بچے جو ہیں بیچارے اردو میں اپنا نام ٹھیک طرح نہیں لکھ سکتے، ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکتے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس پہ ہمیں، اور میں آپ نے جاتے جاتے میں یہ ضرور عرض کروں اس میں کہ میرا ایمان ہے کہ ساری چیزیں اس ملک کی ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ اس کا پرائمری کا نظام تعلیم ٹھیک کر دیں. نظام تعلیم ٹھیک صرف پرائمری پہ زور دے لیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ناظرین، جذبہ جوان ہے، سوچ بھی جوان ہے، فکر بھی جوان ہے امجد اسلام امجد صاحب کا، لیکن عمر میں وہ پاکستان سے 3-4 سال بڑے ہیں. تو جتنا پاکستان کو انہوں نے، صرف یہ نہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہی پلے بڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہی اس عمر تک پہنچے ہیں، بلکہ ایک عالم فاضل کی حیثیت سے انہوں نے پاکستان کے حالات کا قریب سے مشاہدہ بھی کیا ہے. ان سے یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. امجد صاحب، پاکستان کیوں وہ پاکستان نہیں بن سکا جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا؟ میں نے ایک زمانے میں ایک کالم لکھا، اس کا عنوان میں نے یہ رکھا، ہم نے پاکستان بنایا ٹھیک تھا، چلایا ٹھیک نہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جن سے اپنا کام ٹھیک نہیں ہوتا نا، وہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ وہ بیسکس پر حملہ کرتے ہیں، ابتدا پر حملہ کرتے ہیں. کیونکہ جو احساس گناہ ہے وہ لے جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ بنا ہی نہیں تھا ٹھیک. دیکھو اگر یہ ابوالکلام آزاد کی بات مان لیتے اور یہ بات مان لیتے تو یہ کیسے. مجھے 10-12 دفعہ انڈیا جانے کا موقع ملا ہے اور میں ہر طرح کے لوگوں سے ملا ہوں. میں پوری ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی یہ خرابیاں ہیں اس وقت، ان سب کو مانتے ہوئے، ان کو تسلیم کرتے ہوئے، اگر مجھے آج بھی موقع دیا جائے کہ کمبائنڈ انڈیا میں کیا پاکستان بنایا جائے تو میں کہوں گا یس. اب تو مودی نے پھر یاد دلا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے. ہاں میں یہ بات میں آپ سے کیوں، میں اس سے پہلے آن ریکارڈ ہوں. پچھلے 20-25 سال میں میں نے بار بار اس پر لکھا ہے. تو کہنے کا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں. اب کچھ چیزیں ہیں جو ان خوابوں کو عملی شکل دیتی ہیں. خواب دیکھنے والے تو ہمارے پاس تھے، بدقسمتی سے ہمیں عملی شکل دینے والے لوگ تعداد میں بھی کم ملے، اور جو ملے وہ ایک عجیب و غریب قسم کے گٹھ جوڑ جو ہے ہمارے ملک میں بنا، اس کا رزق ہو گئے. مثال کے طور آپ دیکھیے کہ جب یہ پاکستان بنا ہے تو فیوڈل لارڈز ہمارے یہاں، کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ میں نے ایک سوال یہی کہ پاکستان کو ڈیٹریک کرنے میں سب سے زیادہ کردار کن کن طبقات نے میں آپ عرض کرتا ہوں. دیکھیں آپ انڈین ہسٹری پڑھیں، آپ دیکھیں گے یہ انگریز جو تھے یہ بنگال سے آئے تھے، ہگلی سے آئے تھے نا وہاں سے، باقی تو سارے ادھر سے آتے رہے، درا خیبر سے. یہ لوگ آئے اور آپ دیکھیں کہ بنگال سے ہوتے ہوئے یہ میسور، سرنگا پٹم وغیرہ والے جو علاقے تھے، پھر کرناٹک، مہاراشٹر ہوتے ہوئے پھر یہ سینٹرل یو پی وغیرہ میں آئے، جو جس انڈیا کو ہم زیادہ جانتے ہیں. ہم ساؤتھ انڈیا کو تو بہت کم جانتے ہیں. ان سارے جگہ پہ انڈیا برٹش گورنمنٹ ایک سیٹلڈ حکومت تھی. یہ جو علاقہ آج کا پاکستان ہے، آپ کبھی ٹھنڈے دل و دماغ سے دیکھیں، انگریز اس کو اس طرح سے چلاتا تھا جیسے آج سے 6 مہینے پہلے تک ہم فاٹا کو چلاتے تھے. یہ ان کا فاٹا تھا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. انگریز نے کتنے دعوے کیے جمہوریت کے، ہیومن رائٹس کے، فلاں کے فلاں کے فلاں کے. لاہور میں ایک کالج بنایا جس کا نام تھا چیفز کالج. کالج کا نام ہی چیفز کالج رکھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ
کیوں وجہ تھی؟ اس وقت رشیا تھا، رشیا وارم واٹرز کے لیے آ رہا تھا ڈیورنڈ لائن کے پار، ان کو روکنے کے لیے یہاں کے جاگیرداروں کو انہوں نے فوجی بھرتی کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب یہی لوگ جو ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ، سارے تو نہیں میں کہتا، یہی لوگ جو ہیں یہ 1946 میں اس وقت مسلم لیگ میں داخل ہوئے جب کانگریس نے اعلان کیا کہ انہوں نے ابالش کر دینی ہے جاگیرداری۔ تو قائد اعظم نے جن کھوٹے سکوں کی بات کرتا تھا وہ یہی کھوٹے سکے تھے۔ ہوا یہ کہ تعداد میں یہ لوگ ان لوگوں سے بڑھ گئے جو اصل میں پاکستان بنانے والے تھے، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں، اور پھر قائد اعظم بھی زیادہ دیر ہمیں نہیں نصیب ہوئے، تو ان لوگوں کو کا ایک مسئلہ تھا کہ یہ چاہتے تھے اپنی اس حکومت کو، انگریز کے جانے کے بعد کالا انگریز جو ہے اس کی حکومت چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بیوروکریٹس آئے، بیوروکریٹ جتنے آئے یہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے اور UP CP وغیرہ علاقوں کے تھے، یعنی تقریباً 90% لوگ جو تھے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں تھے، تو پڑھنے والے کا رواج ہی نہیں تھا۔ اب وہ لوگ جو آئے ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یہ جو مہاجرین آ رہے ہیں، بے شمار ہمارے اردو سپیکنگ بھائی جو ہیں، ان کو انہوں نے آباد کرنا تھا۔ اور یہ ایمانداری کی بات ہے اور انسانی نفسیات کی بات ہے کہ ہم اپنے جو لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے قریب ہوں، نسلی طور پر، لسانی طور پر، ان کا آدمی زیادہ خیال کرتا ہے، اور پھر اگر وہ تکلیف میں ہوں انہوں نے ان کا خیال، لیکن ان کے پاس اپنی سپورٹ کوئی نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے وہ فیوڈل لارڈ جو تھے ان کے ساتھ تھوڑی سی سیٹنگ اپنی کر لی تاکہ دونوں ایک دوسرے کے مفادات کے کام آئیں۔ اس پر پتہ نہیں اب یہ جملہ آپ کے آن ایئر جائے گا، یعنی تیسرا اس میں ہمارے یہاں اس زمانے میں آرمی تشریف لے آئی، تیسرا گروپ وہ بن گیا، چوتھے سرمایہ دار تھے یہ نواز شریف وغیرہ۔ تو یہ 4 گروپ جو ہیں وہ بنیادی طور پر یہ انہوں نے اس ملک پر اسی طرح سے حکومت کی ہے جیسے کوئی غیر ملکی کرتا تھا۔ 20 سال پہلے امجد اسلام امجد کے ڈرامے کا ویلن عموماً فیوڈل تھا، وڈیرا تھا، جاگیردار۔ آج اگر وہ ڈرامہ لکھے اس کا ویلن کون ہوگا، کون سا تھا؟ وہ تو بہت پیچھے رہ گیا سر، وہ تو میں نہیں، اب وہ بیچارہ ویلن کہلانے کے اتنا زیادہ قابل نہیں ہے، اب اس سے بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں۔ دیکھیں بیسیکلی فیوڈل لارڈ سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں شکایت کیا ہے؟ شکایت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی محنت جو ہے اس پر غاصبانہ قبضہ کر کے اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو بیسیکلی فیوڈل ہونا کوئی برائی نہیں ہے، میں اور آپ بھی فیوڈل فیملی میں پیدا ہو سکتے تھے، تو یہ تو کوئی قصور۔ اصل چیز فیوڈل ذہنیت ہے، اور وہ ذہنیت ہے جو ظلم کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے، لوگوں کا حق مارنے پر استوار، اور وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ آج اپنے معاشرے میں ہر جگہ دیکھتے ہیں جس کے پاس طاقت آتی ہے وہ اس کا اسی طرح سے استعمال کرتا ہے۔ آخری سوال، آپ کے نزدیک آج پاکستان کا سب سے بڑا یا 3 بڑے مسائل کون سے ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے اس کا جواب میں شاید بہت ہی روایتی آپ کو دوں گا، بلکہ 2 مسئلے ہی رکھیں، ایک آپ کی پاپولیشن ہے اور ایک آپ کی جہالت ہے۔ ٹھیک، یہ 2 مسئلے، ان کو اب تھوڑا سا پھیلا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 2 چیزیں جو ہیں ان پر ہم کنٹرول کر لیں اور اپنے بچوں کو بہتر انسان بنائیں جو ان کے تعلیمی سال ہیں، اور سب بچوں کو اسکول میں لے جائیں اور پھر ان کو بنیادی ان کی جڑیں جو ہیں ان میں اخلاقیات اور روایات کو ڈال دیں، پھر آگے جانے دیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے بڑی دنیا میں پاکستانیوں کو دیکھا ہے، سلیم بھائی کمال کے لوگ ہیں ہم لوگ، اپنی تمام خرابیوں کے باوجود جس جگہ پہ جاتے ہیں آپ کو پاکستانی ایکسل کرتے نظر آئیں گے۔ اپنا میں جاتا رہتا ہوں، ان کے 4-5 دفعہ میں گیا ہوں امریکہ، ان کے جو امریکن ڈاکٹرز ہیں کمال کے ڈاکٹرز ہیں وہ، یعنی امریکن سوسائٹی میں جہاں اتنا کمپٹیشن ہے، پوری دنیا کے کمال کے لوگ وہاں جمع ہیں، وہاں بھی انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے۔ اور ایون ہمارا جو ورکر ہے، جو مزدور ہے ہمارا، وہ جا کر مزدوروں میں نمبر 1۔ تو ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو اس ماڈرن زمانے میں لوگ دنیا کے ساتھ چلنے کے قابل انسان بنائیں۔ کہتے ہیں شاعر سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اپنا پسندیدہ کوئی نظم سنائیں، لیکن آپ کی شاعری تو ایسی ہے کہ ہم جیسے طالب علم کی بھی ہر نظم پسندیدہ ہے۔ تو اختتام میں نے کہا کہ کچھ اچھا چلیے، جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، 4-5 لائنوں کی ایک نظم ہے، وہ اتفاق سے وہ اس میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی، اور جو سوال آپ کے رہ گئے ہیں وہ بھی اس میں شاید ان کا جواب بھی کسی نہ کسی طرح سے آ جائے۔ جی جی، یہ نظم کچھ اس طرح سے ہے جی کہ یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے،
جس قدر بھی دراز کر لیں، میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ واہ، یہ رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، میں تیرگی کا غبار بن کر نہیں جیوں گا۔ کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی، واہ، کرن ہو کتنی نحیف لیکن کرن ہے پھر بھی، یہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے۔ واہ، یہ ترجمہ ہے کہ روشنی کا وجود زندہ ہے، اور جب تک یہ روشنی کا وجود زندہ ہے، رات اپنے سیاہ پنجوں کو جس قدر بھی دراز کر لے، کہیں سے سورج نکل پڑے گا۔ واہ واہ جی، بہت شکریہ جی امجد اسلام امجد صاحب، بہت شکریہ۔ ایک میرے ذہن میں ایک شرارت والا سوال آیا، امجد اسلام امجد کو پرانا پاکستان اچھا لگتا تھا یا نیا پاکستان اچھا لگتا ہے؟ دونوں ہی کچھ اچھے لگتے ہیں، دونوں میں کچھ اچھائیاں تھیں، کچھ خرابیاں تھیں، کیونکہ میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں ایک امید پرست آدمی ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہماری نسل کے پاس، اس وقت جو ہماری نسل ہے، اس کے پاس شاید گڈ، بیٹر، بیسٹ کی جو 3 چوائسز ہوتی ہیں نا، وہ ہیں ہی نہیں۔ ہمارے پاس چوائسز ہیں ایول کی اور لیسر ایول کی۔ تو میرا یہ ایمان ہے، آپ ممکن ہے اسے ڈس ایگری کریں، کہ اس وقت یہ جو چینج آئی ہے ہمارے معاشرے میں، اس میں اپیرنٹلی بہت ساری چیزیں قابل اعتراض ہیں، لیکن میرا ذاتی ایمان یہ ہے کہ یہ لیسر ایول ہے۔ لیسر ایول ہے۔ میں اس کو گڈ نہیں، بیٹر، بیسٹ نہیں کہہ رہا، مگر یہ جتنی ایول ہمارے موجود ہے، کیونکہ اس ایول میں کہیں نہ کہیں ہوپ ہے۔ ہوپ ہے، وہی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو کہیں سے سورج نکل پڑے گا، اس میں کہیں ہوپ ہے۔ اب دعا کرنی چاہیے کہ یہ ہوپ جو ہے یہ ٹرانسفارم اور ٹرانسفر بھی ہو جائے کسی عملی ہوپ پہ ہمارا اختتام ہو رہا ہے، اور آخر میں جو امجد اسلام امجد صاحب نے جو نظم سنائی اس میں بھی ہوپ ہے۔ اللہ کرے یہ ہوپ نہ صرف یہ کہ تازہ ہو، بلکہ ہماری امیدیں بر بھی آئیں جو پاکستان اور اس قوم کے حوالے سے ہم نے دیکھی ہیں۔ امجد اسلام امجد صاحب بہت شکریہ، میں مشکور ہوں آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔